बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे अफसरान से, ऐसी शख्सियात से मिलवाया जाए जिनके पास रिच ऑफ नॉलेज हो, जो आपको मालूमात फराम कर सकें हर किस्म की फसल का, सब्जियाँ हों या फल हों, किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुँच सके। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का, कोहिनूर न्यूज़ की प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुँचाया जाए जो आपके लिए मुस्तफ़ीद हो सके, आप उससे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि मालूमात देना भी एक नेकी है। हम लोग आज इस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं ज़राअत हाउस में, और हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर बुशारत अली सलीम हैं, जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन हैं। आज हम इनसे सब्जियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि मौसम सरमा की आमद है और लाजमी बात है कि इन मौसम सरमा की जो सब्जियां हैं उनकी काश का वक्त भी करीब तरीन है। आज इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जियों में कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से कीड़े, कौन कौन सी चीज़ें जो है इस्तेमाल होनी चाहिए, या क्या है इनकी तदारक का क्या तरीक़ेकार है, और सबसे बढ़कर इसकी काश का क्या तरीक़ेकार है, और इसको आगे सप्लाई करना। ये टोटल हम लोग सब्जियों का आज प्रोग्राम है, इसको आप बड़े गौर से देखिएगा ताकि आप इससे जो काश्तकार हजरात हैं, खसूसन बिलखसूस काश्तकार हजरात, वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब भट्ट साहब, क्या हाल है सर? ठीक है आप? अल्लाह का इनाम, बहुत करम नवाजी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम लोग आपसे जो मौसम सरमा की आमद है उनकी सब्जियों के बारे में हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे, और काश्तकार हजरात को ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे कि वो सब्जियां जो हैं आगे आने वाले मौसम सरमा में कैसे काश्त करें, क्या क्या इसकी एहतियातें हैं, ये पूरा हम तफसील से आपसे पूछेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो मौसम सरमा की सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और किस तरह उसको अभी ये क्या पोजीशन जा रही है उनके काश्त करने की, किस वक्त उनको काश्त किया जाए? भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम काश्तकारों को बराह रास्त उनसे बातचीत कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बड़े वसूख से अक्सर बात कहता हूँ कि अगर सब्जियाँ ना हों तो इंसानी सेहत ठीक हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। ये हमारी रोज़ाना खुराक का हिस्सा है, और बुनियादी तौर पर सब्जियां जो है ना, इसके दो मौसम हैं। एक सर्दियों की सब्जियां हैं चूँकि ये मौसम सरमा में काश्त होती हैं, और एक गर्मी की सब्जियां जो मौसम गर्मा में काश्त होती हैं। ठीक है। तो मैं सर्दियों की सब्जियों में सबसे अहम जो है ना वो पत्तों वाली सब्जियां हैं, जिसमें मेथी है, पालक है, सलाद है, और इसके अलावा ज़्यादा वो सब्जियां हैं जो जड़ों में यानी ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं। मसलन मूली है, गाजर है, उसके अलावा शलगम है। तो ये सारी सब्जियां जो है ये ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं। उसके अलावा मटर है, ये एक फलदार सब्जी है। बिल्कुल ठीक। और बाकी गोभी की बहुत सारी अक़साम है, जिनमें ये जो है फूल गोभी है, फिर उसके अलावा ये पत्तों वाली जो गोभी है जिसको बंद गोभी भी कहते हैं। अब एक नई गोभी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है काफ़ी अरसे से माशाल्लाह, जिसको सब्ज गोभी भी कह लें या ब्रोकली कह लें। ब्रोकली, हाँ ब्रोकली। तो ये इस तरह की ये सारी सब्जियां जो इस मौसम में काश्त होती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन सब्जियों की काश्त के क्या क्या इक़दामात किए जाएं, कैसे मतलब कि इनको, और काश्तकार हजरात जो हैं वो किस तरह काश्त करने का कोई कामयाब तरीन तरीक़ेकार बताएं ताकि मुस्तफ़ीद हों। बड़ा ही आपने ना चुन के आज हमें ये तरीक़ेकार बताने हैं, बड़े टिपिकल किस्म के। सबसे पहली बात जो मैं काश्तकारों को मेरा पैगाम ये है कि हमेशा वो सब्ज़ी तिजारती पैमाने पर काश्त करें जिस सब्ज़ी का मार्केटिंग वहाँ पे मौजूद हो, वहाँ पे डिमांड मौजूद हो। ऐसे नहीं है कि एक इलाके में लोग जो हैं वो पालक को पसंद नहीं करते या लेना पसंद नहीं करते तो आप वहाँ पे पालक के एकड़ों लगा दें। तो ये बुनियादी असूल याद रखें कि जहाँ पे उसका इस्तेमाल जिस सब्ज़ी का ज़्यादा है, जिसके ज़्यादा गाहक हैं, वो सब्ज़ी आप अपने इलाके में काश्त करें। और सबसे बुनियादी जो असूल है वो सब्जियों का या किसी भी फसल के काश्त करने का, वो यह मनसूबा बंदी। आपको कम से कम सब्जियों का मौसम आने से 2 महीने पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपना रकबा जो है, मसलन मैंने 5 एकड़ काश्त करना है या 2 एकड़ काश्त करना है या 10 एकड़ काश्त करना है, तो उसको सब्जियों में तकसीम कर दें कि कौन सी सब्जी मैंने कितने एकड़ लगानी है, कौन सी, और फिर उसके बीज का
اہتمام کریں، مناسب جو ہماری سفارش کردہ اقسام ہیں ان کو کاشت کریں، جو ہمارے زرعی تحقیقاتی اداروں سے جو سبزیاں سفارش شدہ ہیں جن کے بیج یا انہوں نے جو بنائے ہیں. بلکہ اب ہمارے ہاں تو ہائیبریڈ بیج کا بڑا رواج ہے، باہر سے بہت ساری سبزیاں، تو اس میں بھی آپ کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا بیج ہو، ایسی کمپنی کا انتخاب کرے جو قابل اعتماد ہو، جس کا مسلسل ریکارڈ اچھا ہو. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بیج جو ہے انتہائی بنیادی فصل کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی اصول ہے. اگر بیج آپ کا اچھا نہیں ہے، بیج اگر آپ کا ورائٹی اچھی نہیں ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو آپ کی ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں جائے گی. تو یہ دوسرا بنیادی اصول ہے کہ بیج کا انتخاب منظور شدہ اقسام اور سب سے اچھی جو زیادہ پیداوار والی اقسام ہیں ان کا انتخاب کریں اور ان کا وقت سے پہلے انتظام کر لیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سبزی کی کاشت کا وقت آتا ہے کہتے ہیں جی کہ اب شلگم کا بیج شارٹ ہو گیا ہے، اب ٹماٹر کا بیج شارٹ ہو گیا ہے. تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ شروع سے اس کی منصوبہ بندی کریں اور بر وقت جو ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے خاطر خواہ اس میں خوراک بھی دینی ہوتی ہے، اس میں گوبر کی کھاد بھی دینی ہوتی ہے. تو اس کا انتظام بھی آپ پہلے کر کے رکھیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ جو ہے کھادوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے. جب موسم عروج پر ہوتا ہے تو اس وقت کھاد کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات شارٹیج کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایڈوانس میں آپ یہ چیزیں ان کا انتظام کر لیں. اس کے بعد میں سب سے زیادہ جو ضروری تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمین کا انتخاب اور زمین کی تیاری، یہ اس کا بنیادی رول ہے بیج کے بعد، کہ آپ کتنی اچھی زمین استعمال کرتے ہیں جو زرخیز بھی ہو، جس کے پانی کا نکاس اچھا ہو، اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے نامیاتی مادہ، جس کو یہ جو اس صورت میں ہے کہ آپ 2 مہینے پہلے اس میں جنتر کاشت کر کے اس پہ دبا دیں. پھر آپ جو گوبر کی کھاد ہے گلی سڑی، وہ کم از کم 5-6 مہینے پرانی گلی سڑی کھاد ہو، اس کو آپ کم از کم 4 ٹرالیاں فی ایکڑ جو ہے وہ اس میں مکس کریں. تو یہ بنیادی طور پر زمین کو زرخیز بنانا اور سبزیوں کے لیے سب سے اہمیت کا عمل ہے. چوتھی بات جس کا زمیندار عموماً خیال نہیں رکھتے یا ان کی مجبوری ہوتی ہے وہ ہے پانی کی کوالٹی اور مقدار. سب سے پہلے یعنی پانی، چونکہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی سبزیاں زیادہ تر پتوں والی ہوتی ہیں، بہت زیادہ گروتھ والی، اس میں سبز مادہ بہت ہوتا ہے، تو اس کے لیے پانی کی بڑی ضرورت ہے. اور پانی میٹھا جو قابل استعمال ہو، کھاری نہ ہو، اور وہ ایسا پانی ہو جو سبزیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے. اس کا بھی خاطر خواہ انتظام کریں. منڈیوں کی بات میں نے پہلے کر دی کہ ایسی سبزیاں آپ کاشت کریں جہاں پہ منڈی میں اس کی ڈیمانڈ ہو. تو یہ ایسے بنیادی اصول ہیں کہ ان کو مد نظر رکھ کے آپ جو ہے وہ کامیاب کاشتکاری کر سکتے ہیں، سردیوں کی سبزیاں ہوں یا گرمیوں کی سبزیاں. اب اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے زمین کی تیاری. جی. تو زمین کی تیاری کی بے شمار مثالیں ہیں. پرانے زمانے میں لوگ وہ کہتے تھے کہ گھڑا بھر کے اگر اس میں تیار زمین میں پھینکا جائے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اتنے اچھے طریقے سے زمین تیار کرتے ہیں. تو اس طرح زمین کی تیاری کریں. اور پھر اس کے بعد مختلف جو سبزیاں ہیں وہ مختلف طریقوں کی کاشت ہوتی ہیں. مثلا یہ جو مولی ہے یا جو گاجر ہے اور اس کے علاوہ شلغم ہے، یہ عموماً اس کی کیاریاں بنا کے اس کی ٹاپ پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ بنائیں. اور جو پالک وغیرہ ہے وہ فلیٹ میں کاشت کرتے ہیں، ہموار زمین میں کاشت کرتے ہیں. اس کے لیے پھر میتھی ہے یا جتنی بھی اس طرح کی سبزیوں کی مختلف اقسام ہیں. اس طرح مٹر ہے، مٹر کی جو ہے وہ اچھی ویرائٹی لے کے اور اس کو اس کے جو خاص طریقہ کار ہے جو کیاریوں پہ وہ لگتا ہے تو اس طرح لگائیں. اور اس کے علاوہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ہے بٹ ناٹ لیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فصل کی کوالٹی کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں جب گاہک جاتا ہے دکان پہ تو وہ دیکھتا ہے کہ سب سے خوبصورت سبزی کہاں پڑی ہے، کس طریقے سے ڈسپلے ہوئی ہے. تو اس طرح کی سبزیاں اگر زمیندار پیدا کرے گا اچھی کوالٹی کی تو پھر ہی وہ مارکیٹ میں اچھی قیمت دے گا. یہ بڑی انتہائی بنیادی اہمیت کی حامل بات ہے. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سبزیوں کی اہمیت یہ ہر بندہ
ہمارا پڑوسی ملک ہے، آپ کو پتہ ہے ویسے ان کو ویجیٹیرین کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری ہیبٹ ہے کہ ہم سبزیاں کھاتے ہیں، لیکن صحت کے لیے جس میں جو معدنیات ہوتی ہیں جو اور کسی میں نہیں ہوتی، اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسرے بہت سارے جو فائدہ مند مرکبات ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں۔ آپ کی جلد کی شفافیت کے لیے، آپ کو جلد کو گورا کرنے کے لیے، چمکدار بنانے کے لیے، آپ کا معدے کی جو ہے مختلف بیماریوں کے لیے، تو یہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ شلغم کی بڑی اہمیت ہے، گاجر کی بڑی اہمیت ہے، گاجر کو بلکہ کہتے ہیں کہ یہ غریب آدمی کا سیب ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس طرح بے شمار جو ہیں ان کے فوائد ہیں، تو اس کو مد نظر رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں کاشتکار کو سبزی کاشت کرنی چاہیے، اور انتہائی معیاری سبزی، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ہمارے جو پڑوس ممالک ہیں، مثلا یہ جو عرب سٹیٹس ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے سبزیوں کی، تو ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے آپ کو یہ سارے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ منڈیوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے کاشتکار کو بونی چاہیے سبزیاں، کاشت کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں کوئی زمین کا بھی رول ہوتا ہے کہ کاشتکار کی جو زمین ہے وہ کیسی ہے، وہ اس قابل ہے کہ کون سی سبزی کی جائے؟ پانی کا بھی رول ہوتا ہے کہ جی پانی جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے سبزیوں کے لیے، یہ بھی کاشتکار کو خیال رکھنا چاہیے کہ صرف منڈی کا ہی خیال رکھنا چاہیے اس کو؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے سر، یہ تو $1 ملین کوشچن ہے۔ جو کاشتکار ہے نا، ویسے تو سب سے زیادہ سیانہ کاشتکار ہی ہوتا ہے جو خود کاشت کرتا ہے۔ جی جی۔ لیکن وہ جس طرح ہم بہت سارے ایسے عمل ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اسی طرح سبزیات کی کاشت میں بھی بہت سارے عمل ایسے ہیں جو کاشتکار نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں زمین کی قسم اور پانی کی جو کوالٹی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر میں آپ کو کہوں نا، تو زمینوں کی قسموں اور پانی کی جو ہے کوالٹی کے حساب سے باقاعدہ مختلف اس کے علاقہ جات جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں کہ یہاں کی گوبھی بڑی مشہور ہے، یہاں کی گاجر بڑی مشہور ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ مثلا اگر آپ یہ ننکانہ صاحب کی طرف جائیں، مانا والا ننکانہ، تو آپ کو بے شمار جگہ پہ گاجر لگی آپ کو ملے گی، اور وہاں پہ گاجر کی صفائی کے لیے مشینیں باقاعدہ آ گئی ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، علاقے کا بھی، زمین کی ساخت کا بھی، اور پانی کی کوالٹی کا بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کلچر کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو اس طرح یہ بند گوبھی ہے، آپ یہ چلے جائیں ننکانہ کی طرف تو یہاں پہ لوگ قصور چلے جائیں تو بے شمار گوبھی اور یہ ساری چیزیں کاشت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک تو اس کی زمین کی اقسام یا زمین کی ٹائپ اچھی نکاسی والی زرخیز زمین ہو، تو اس میں سبزیاں جو ہیں وہ ایک وسیع جو ہے نا ان کی تعداد کاشت کی جا سکتی ہے۔ تو ایک ہمارا کلچر ہے، ایک علاقے میں کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ایک بندوں نے ایک نے بند گوبھی شروع کی تو وہ اچھا پروفٹ آیا تو سب لوگ اس طرف سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ اس کا بہت زیادہ رول ہے، منڈی کا بھی رول ہے، زمین کی جو ہے صحت کا بھی رول ہے، اور پانی کی کوالٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھیڑ چال صحیح ہے؟ مطلب کاشتکار جو ایک بند گوبھی کی طرف شروع ہوا تو پھر آگے بند گوبھی ہی ساری چلی گئی تو سارے ہی کاشت کرتے گئے، اس سے مطلب کہ کاشتکار کو نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ ہاں، یہ سبزی میں ہماری جو ہے نا ہم انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارا کاشتکار ماشاءاللہ بہت اچھی سبزی پیدا کرتا ہے، لیکن اس میں غیر یقینی صورتحال بہت ہے۔ اگر ایک سال اچھی بند گوبھی پیدا ہو جائے، بہت زیادہ تعداد میں اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے، تو یہ ایک ایسا انٹیلیجنس کا سسٹم ہے مارکیٹنگ میں جو منڈیوں میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کو پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ اس چیز کی زیادہ ہے، اس کی زیادہ ہے، تو بعد اوقات زمیندار مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں نے شروع میں منصوبہ بندی کی بات کی تھی کہ اگر منصوبہ بندی کے ساتھ مثلا ہم ایک سروے، جس طرح وہ اندیکھا سروے کر لیتے ہیں منڈیوں والے، تو کاشتکار بھی اس میں تھوڑی سی محنت کرے، مارکیٹنگ کا ہمارا محکمہ ہے اس کے ساتھ رابطہ کرے، تو یہ ساری چیزیں، تو اس سے اگر آپ منصوبہ بندی کے ساتھ بہت زیادہ کاشت نہ کریں، ایک پلاننگ کے تحت جو ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے، اگر کوئی ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ ہے تو اس کے مطابق آپ زیادہ بھی کاشت کر سکتے ہیں۔
تو یہ بہرحال اس کا بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے یہاں منصوبہ بندی کا بہت فقدان ہے، جس وجہ سے بعض اوقات فارمر جو سبزیوں کا وہ ہیرو ہوتا ہے اور بعد کا زیرو ہوتا ہے. ایسے یہی چیزیں جو دیکھی جا رہی ہے نا کہ جب آپ ایک ٹرنڈ چلا دیتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے کہ جی ساروں نے وہ کاشت کر لی ہے اور اس کے بعد پتہ لگا کہ پروفٹ ریشو جو ہے بہت نیچے چلی گئی ہے اور کئی دفعہ تو نقصان میں چلی جاتی ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ڈھیر لگا ہوا اس کا. اس کے لیے جو آپ نے ابھی مارکیٹنگ کی بات کی محکمہ زراعت کی طرف سے، تو کیا یہ محکمہ زراعت کا ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو پورا گائیڈ کرتا ہے کاشتکار کو کہ آپ کو یہ سبزی بونی چاہیے اور یہ نہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے سر. ڈائریکٹوریٹ آف اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وسیع سلسلہ ہے مارکیٹ کمیٹیوں کا پورے پنجاب میں. جی اور پھر منڈیاں بھی ہیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی، ان میں یہ ساری انفارمیشن ریٹرن اور ان ریٹرن ہر لحاظ سے موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کاشتکار فورس ہی کر لے، اس دفعہ شلگم کی بڑی ڈیمانڈ ہوگی. مثلا آپ دیکھیں لوگ اب یہ سپٹمبر میں شلگم کاشت کرتے ہیں اور اگیتا شلگم اتنا مہنگا بکتا ہے. اگرچہ جو ٹھنڈے علاقے ہمارے شمالی علاقہ جات ہے مری میں یا اس سے اوپر چلے جائے تو وہاں پہ شلگم مولیاں آج کل وہ بن رہی ہیں اور نکل رہی ہیں اور آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگیتا شلگم، اگیتی مولی اور ایون کہ یہ ہمارا جو دوسری گاجر ہے، یہ ساری چیزیں ان ساروں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان میں پروفٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہمارے اڑوس پڑوس کے علاقوں سے کچھ زیادہ تو نہیں آ رہی، وہاں زیادہ تو نہیں کاشت ہو گئی، تو پھر لوکل منڈی جو ہے نا وہ اس کو اس میں مار پڑتی ہے اور زمیندار کو جو ہے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ منصوبہ بندی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی، چونکہ دیکھیں کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی خاطر خواہ اور اس کی کامیابی نہیں ہوتی. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب کی بات گفتگو بڑی اچھی ہے، مطلب کہ منصوبہ بندی بہت ضروری ہے اور اس میں لازمی بات ہے کہ آپ یہ چیز کو بالکل نوٹ رکھیں کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ محکمہ زراعت کا وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کو اس کے تعاون کے ساتھ اس کے ساتھ بالکل کوارڈینیشن رکھیں. کاشتکار حضرات موسٹلی میرا خیال ہے کاشتکار حضرات اگر تعاون رکھیں گے تو شاید وہ اپنے کسی بڑے نقصان سے بھی بچ جائیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، کوہ نور زراعت ٹائم کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں دوبارہ بریک کے بعد اور ڈاکٹر بشارت صاحب سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے جس میں کہ انہوں نے ابھی میرا خیال ہے کافی جو اتنی بھی معلومات دی ہیں بڑی ہی یونیک معلومات ہیں اور کاشتکار کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم لوگ مزید اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا جو اس پہ اب آ جاتے ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جو حملہ ہوتا ہے بیماریوں کا، یہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں کیونکہ کاشتکار حضرات ان میں کبھی دفعہ چونک جاتے ہیں. تو بیماریوں کا جو حملہ ہے اس کا کیا ٹائمنگ ہے، کیا تدارک ہے اور اس کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے کاشتکار حضرات کو؟ جناب بٹ صاحب، اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جس کو آپ اس کا خیال رکھنا چاہیے، دنیا میں دو چیزیں اس وقت بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں جو ترقی یافتہ ممالک خاص طور پہ اور ظاہر ہم بھی انسان ہے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں. ایک ہے فوڈ سیکورٹی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے فوڈ سیفٹی. ٹھیک ہے. فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کے جو ہے نا خوراک روزانہ کی اس کو مناسب ملے تاکہ اس کی گروتھ اور نشو و نما ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک. اس پہ بھی لوگ زور دیتے ہیں. دوسرا فوڈ سیفٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ کی بیماریاں زیادہ تر سبزیوں سے ہی ہوتی ہیں. حالانکہ سبزیاں بہت صحت کی ضامن ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو شہروں کے گرد و نواح میں جو اس کو ہم کہتے ہیں پیری اربن ایریا، یعنی شہر کے مضافات جو ہیں وہاں پہ سبزیاں بہت کاشت ہوتی ہیں اور بہت ہیلدی سبزیاں بڑی اس کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، بہت خوبصورت نظر آتی ہیں. تو وہاں پہ یہ جو سیوریج کا پانی ہے اور جو
ایفلوئنٹس ہیں اس کے کارخانوں کے، اس کا بلا تفریق جو ہے نا وہ لوگ لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ خوراک سے بھرے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن اس میں کیمیکل بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے پیٹ کی بیماریاں. تو ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پتوں والی سبزیاں خاص طور پر ان کو اچھی طرح واش کر کے دھو کے پھر استعمال کریں، تاکہ آپ کو ایکولائی ایک بیکٹیریا ہے بہت مشہور ہے، تو یہ سبزی والی جو پتوں والی سبزیاں ان کے ذریعے یہ بہت پھیلتا ہے. ایک تو یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے فوڈ سیف ہوگا، یعنی بیماریوں سے پاک سبزیاں جس میں جراثیم وغیرہ نہ ہوں. پتے تو آپ کو پتہ ہے زمین کے ساتھ زیادہ لگتے ہیں، تو اس سے وہ جو بیکٹیریا وغیرہ وہ آ جاتے ہیں اور اس سے پیٹ کی بیماریاں بہت پھیلتی ہیں. تو ایک تو یہ خیال رکھنا چاہیے. ویسے تو قانون موجود ہے کہ جتنا بھی سیوریج کا پانی اس کو ٹریٹ کر کے لگانا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ہمارا اتنی آبادی ہے، اتنی زیادہ مجبوریاں ہیں، لوگ وہ لگاتے ہیں. قانون موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے. تو اس کو زمیندار کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ جو معاشرے کا سب سے جو امین ہے، جو معاشرے کو فائدہ دینے والا، وہ کاشتکار ہی ہے. بالکل. ہاں جی، آپ کو پتہ ہے بے شمار سبزیاں پیدا کر کے دیتا ہے، باغات پھل پیدا کر کے دیتا ہے، اجناس دیتا ہے. اگر یہ تھوڑا سا اس کا بھی خیال کرے تو وہ تو ولی اللہ ہے. بالکل ایسے. وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے وہ کاشتکار جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کاشت کرتا ہے اور اس کے ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سبزیاں جو سردیاں کی ہیں، سردیوں میں آپ کو پتہ ہے نمی ذرا زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو نمی کی موجودگی میں یہ جو فنگس ہے یہ بہت زیادہ گرو کرتی ہے. تو فنگل ڈیزیزز بہت آتی ہیں، یہ جو فنجائی کی وجہ سے، پھپھوندی کی وجہ سے. اور پھر اس کے علاوہ بعض اوقات یہ جو پتے ہیں ان کے وہ ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں، وہ بھی انتھریکنوز یا اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں. تو ان کی سب سے جو اس کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے یا اس کو کریکٹ رکھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نمی پیدا ہی نہ ہونے دیں. بالکل ٹھیک. آپ اس کا ایسا نیٹ اینڈ کلین اس کا میڈیا ہو، مٹی بڑی صاف ہو، پھر بیج صاف ستھرا ہو، اور پھر کاشتکاری کے وقت جو اس کے سٹرکچر جو بناتے ہیں ہم، جو پٹڑیاں بناتے ہیں ان کا فاصلہ مناسب ہو، پودوں کی تعداد مناسب ہو، اور پھر اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو آپ زیادہ کوشش کریں کہ جو مربوط نظام انسداد ہے کہ بیماریوں کا وہ استعمال کریں. مثلا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اگر پانی ہلکا لگائیں تو اس سے یہ بیماری نہیں آئے گی، تو پانی ہلکا لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ کا لیول جو ہے اس کا کھیت کا لیول صحیح نہ ہو تو اس سے پانی بہت زیادہ لگ جاتا ہے. تو اس کو اگر ہموار ہو کھیت، پانی یکساں لگے تو اس سے بھی بیماریاں کم ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ جو موسمی حالات کو مد نظر رکھ کے اگر آپ پانی لگائیں تو اس کے علاوہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کریں. بالکل. تو اس طرح کی چیزوں کا اگر مد نظر رکھیں. پھر فنجیسائڈ ایسی استعمال کریں، فنجیسائڈ جن کا اس میں سرایت پذیر ہونے کا یا اس میں لگے رہنے کا جو پیریڈ ہے وہ کم سے کم ہو. ہر ایک دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے پری ہارویسٹ انٹرول. ٹھیک ہے. تو وہ سبزیاں پہ ایسی دوائیاں استعمال کرنی چاہیے جو فوری طور پہ بیماری کو ختم کر کے پھر ان کا اپنا بھی اثر زائل ہو جائے. تو ایسی جو ہے وہ فنجیسائڈ استعمال کریں. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیماریوں سے سبزی کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ آپ نے شلگم دیکھی اس میں کٹ لگی ہوتے ہیں، کئی دفعہ کہیں سے گلا ہوتا ہے، اس طرح گاجر میں بے شمار بیماریاں آتی ہیں. تو ان ساریوں کو اگر نیٹ اینڈ کلین ہو، صفائی کا نظام ٹھیک ہو، بر وقت اس کا انسداد کیا جائے تو پھر ہم اچھی اور جو کوالٹی والی سبزی ہم لے سکتے ہیں، اور کاشتکار کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور کھانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، یہ سردیوں کی جو سبزیاں ہیں ان کو کیڑے کون کون سے لگ جاتے ہیں، کون کون سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان کا کیا تدارک ہے؟ یہ بھی بڑی ایک خطرناک چیز ہے جی. کیڑے جو ہیں یہ بھی بڑے میں کاشتکاروں کو نا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سبزیوں میں اور آپ کی فصلوں میں تتلیاں بڑیاں خوبصورت پھر رہی ہوتی ہیں، مختلف رنگ برنگی، پیلی، نیلی، کالی تتلیاں. تو اکثریت ان میں جو خوشنما وہ تتلیاں ہیں وہی اصل میں کیڑوں کے بڑے ہوتے ہیں. ہاں، اس سے وہی انڈے دیتے ہیں، وہی اس سے پھر سنڈیاں نکلتی ہیں، وہ اس کو کھاتی ہیں. اس کے علاوہ سبز تیلے کا اٹیک ایون سردیوں میں بھی بہت ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیماری، یہ جو کیڑے ہیں
ان کو مد نظر رکھ کے آپ وہ تتلیوں کی تعداد کو دیکھ کر اور پھر اس کے علاوہ فصل کا معائنہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سست تیلا آیا ہوا ہے تو اگر وہ 5-6 اگر ایک پتے پہ نظر آتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر ان کے انسداد کرنا چاہیے. اگر تتلیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مختلف سنڈیاں ہیں، مختلف ہاپر ہیں، ٹوکے ہیں، تو یہ سارے بعد اوقات ایک ہوتا ہے چور کیڑا، تو وہ بعد اوقات سبزی لگتی ہے اگتی ہے تو راتوں رات وہ کھا کے تو فارغ ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ گوبھی میں لشکری سنڈی بہت زیادہ آتی ہے، بعد اوقات وہ فصل پوری کی پوری چٹ کر جاتی ہے، تو سنڈیوں کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ایسی دوائیاں استعمال کریں جن کا اثر فوری طور پر زائل ہو جائے، بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، میں اب یہ نام تو نہیں لوں گا کہ کون لوگ کرتے ہیں یا کیا، مثلا یہ آپ کا جو بینگن ہے یا آپ کا اس طرح کی جو سبزیاں ہیں اس میں تو ایسی ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. اچھا. تو یس، تو جن کا اثرات وہ فروٹ کے اندر بھی ہوتا ہے اور پھر وہ پھل جو کھانے والا آتا ہے اس کو بندے بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو ایسی دوائیاں استعمال کریں کم سے کم اثر رکھنے والی، کم سے کم جن کا پری ہارویسٹ انٹرول ہو، وہ دوائیاں استعمال کریں تاکہ وہ دوائیوں میں ان کا اثر نہ ہو. ڈاکٹر صاحب دوائیاں کی آپ جب بات کر رہے ہیں تو اس محکمہ زراعت پنجاب نے کوئی اپرووڈ یا کوئی سرٹیفائڈ دوائیوں کا بتایا ہوا ہے کاشتکار کو، اس کی کوئی رہنمائی کر رہا ہے آپ کا؟ ہاں، محکمہ زراعت توسیع عام طور پر، ٹھیک ہے، اور محکمہ زراعت جو ہارٹیکلچر ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر سبزیات کے لیے، پھلوں کے لیے بہت وسیع پیمانے پر ایڈوائزری سروس دیتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف کلسٹر بنائے ہوئے ہیں، مختلف جگہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو 20 25 30 50 بندوں کو اکٹھا کر کے ہمارا نمائندہ جو ہے وہاں پہ جاتا ہے، ان کو باقاعدہ میسج دیتا ہے اور ان کو عملی طور پر دکھاتا ہے کہ یہ کیڑے ہیں اور یہ سنڈیاں ہیں، تو ان کو اگر آپ جلدی کنٹرول کر لیں گے تو اس سے آپ کو اچھی صحت والی اور کوالٹی والی سبزی آپ کو ملے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس یہ بھی سروس ہے محکمہ زراعت توسیع اور ہارٹیکلچر توسیع کے پاس کہ ہم آن کال سروس بھی دیتے ہیں. ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ ٹنل کلٹیویشن بھی ہوتی ہے، سردیوں میں بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہارٹیکلچر ہوتی ہے. تو اس سب کے لیے ہمارے پاس جو عملہ ہے، جو سٹاف ہے، ہم ریسرچ کے اداروں سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ہم یونیورسٹیوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ہم ایون وفاقی اداروں سے بھی رابطہ کرتے ہیں. جب کوئی مسئلے کا حل معلوم نہ ہو ظاہری طور پہ تو پھر ہم ان سے رابطہ کر کے تو یہ مسئلے کا حل ہم زمیندار کو بتاتے ہیں. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ محکمہ زراعت توسیع سے زیادہ دوست آپ کا کوئی محکمہ نہیں ہے. بالکل ایسے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی خدمت کرتے رہیں گے، پہلے بھی کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ محکمہ زراعت پنجاب جو ہے وہ آپ کے لیے بنا ہوا ہے، آپ کی ہی سروسز کے لیے بنا ہے اور آپ کو ہی گائیڈ لائن کر رہا ہے. وہ اس کے لیے نمائشی پلاٹس بھی لگائے جاتے ہیں ہر کسی فصل کے، اور اس کے لیے کسان بیٹھک کا انتظام ہوتا ہے، اسی کے لیے سوشل میڈیا کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اسی لیے ایگریکلچر کا ایک اپنا ویڈیو بھی ہے، ایگریکلچر کی ویڈیوز ہیں، ان کا ایک اپنا ایک چینل ہے. اس لیے ہی ہم لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں. ایگریکلچر جو ہے وہ چینلز کو ہائر کرتا ہے اور ہم لوگ اپنے چینل کے توسط سے یہ پروگرامز کرتے ہیں آپ کے لیے. بالکل یہ جی اگر کاشتکار حضرات کو چاہیے کہ وہ محکمہ زراعت پنجاب سے زیادہ مستفید ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ موسم سرما کی جو سبزیاں ہیں یہ تو ہم لوگوں نے میرا خیال ہے کافی ان کو بتا دیا ہے کہ اس کی کس طرح مطلب کہ کیڑوں سے بچنا ہے، کس طرح بیماریوں سے بچنا ہے، کس طرح پانی دینا ہے، کیا کیا موسم ہے. ابھی یہ بتائیے گا کہ جب اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے، برداشت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت اس کی کس طرح کٹائی کرنی چاہیے، کس طرح برداشت کرنی چاہیے اس کی، اور کیا کیا اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، یہ بھی ذرا ہمارے. بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زمین کی تیاری کاشت سے لے کے پھل پکنے تک، ٹھیک ہے، یہ انتہائی ضروری عمل ہے. ظاہر ہے سبزی تبھی پیدا ہوگی، لیکن اس کا جو نفع زیادہ کمانے کے لیے نا آپ کو جو اس کی تڑائی ہے، ہارویسٹنگ ہے، پھر اس کو پیک کر کے منڈی تک پہنچانا ہے، اور ایسی منڈیوں تک پہنچانا ہے جہاں پہ ریٹ زیادہ ہو. تو دوستو اب یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ایسے آپ کے پاس وہ پیکٹس آ گئے ہیں، ایسے شیلز آ گئے ہیں، پلاسٹک کے کریٹ آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی کٹائی جو ہے وہ جدید پیمانے پہ کریں. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ
چھری چاقو اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھی مختلف، جب بھی کوئی چاہتا تھا وہ ہاتھوں سے توڑ لیتا ہے. ہاں تو اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو سبزی مثلا پتوں والی پالک ہے تو اس کا جو پیچھے ڈنڈی ہے وہاں سے کاٹا جائے اس طرح کہ پتے زخمی نہ ہوں، وہ کٹ نہ جائیں اور وہ چڑ مڑ نہ ہو جائیں، چونکہ تھوڑا سا بھی اگر زخم ہو جائے سبزی کو، چونکہ بڑی سافٹ ہوتی ہیں، تو یہ ان کی جو لائف ہے، جو شیلف لائف ہے، وہ کم سے کم ہو جائے گی، گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی. تو انٹیکٹ جو سبزیاں ہیں نا، جو بالکل صحیح حالت میں ان کو کاٹ کے پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے، مناسب پیکٹ بنا کے اور اس طریقے سے رکھیں کہ ایک دوسرے سے رگڑ بھی نہ کھائیں، ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بھی نہ پڑے، اور سبزی جو ہے وہ صاف ستھری تازہ وہ منڈی تک پہنچے، تاکہ اس کی زندگی زیادہ ہو، اور بجائے اس کی کہ وہ 1-2 دن میں گل سڑ جائے. 2-4 دن اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے عوامل سے. آپ کا جو پیکنگ مٹیریل ہے وہ ٹھیک ہو، آپ کی جو گٹھڑیاں آپ نے باندھی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اور مناسب ہوں، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے، ایک دوسرے سے رگڑ نہ کھائیں. اسی طرح شلگم ہے، اسی طرح شلگم کے بڑے بڑے گٹھے بنا دیتے ہیں، اس کو بھی چھوٹے گٹھوں میں، اب اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ کریٹوں میں یا جالی نما آئے ہیں کچھ یہ جو پیکس ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. پھر اس طرح یہ جو کارڈ بورڈ ہیں، یہ جو کروگیٹڈ باکسز ہیں، ان میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے جتنا بھی مٹیریل، اس کو اتنے دھیان سے آپ وہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے رگڑ نہ کھائیں، ورنہ وہ منڈی جو باہر منڈی ہے جس میں 2-3 دن لگ جانے ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے دن سبزی کی اگر شکل دیکھے تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے جو ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ کے جو عوامل ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پکڑنا بڑے پیار سے ہے، بڑے اچھے طریقے سے لے کے جانا ہے. ورنہ آپ کی ساری محنت جو ہے پورا پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ نے اتنی محنت کی ہے، تو ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ کی جو ہے وہ مس ہینڈلنگ کی وجہ سے آپ کے بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس سروے ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آج کاموں کی منڈی میں زیادہ ریٹ ہے شلگم کا تو وہاں بھیجیں، پالک جو ہے وہ لاہور میں مہنگی بک رہی ہے تو وہاں بھیجیں، قصور میں بک رہی ہے تو وہاں بھیجیں، گوبھی جو ہے وہ کہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے زیادہ. تو اس طرح جو کاشتکاری علیحدہ چیز ہے اور اس کو کاٹ کے منڈی تک پہنچانا علیحدہ چیز ہے، اور مارکیٹنگ کرنا علیحدہ چیز ہے. تو اس کو بہت زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے پروڈیوس کو، اب تو آپ کو پتہ ماڈرن دور ہے، اتنے خوبصورت ڈسپلے ہوتے ہیں. اس وقت میں جب ہم بچپن میں تھے تو سبزیوں کی دکانوں کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. تو آج کل آپ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ڈسپلے کیا ہوتا ہے، پتوں والی سبزی علیحدہ ہے، پھل والی سبزی علیحدہ ہیں، جڑوں والی سبزی علیحدہ ہیں، ان کو دھو کے. ایک اور بات جو جس کا ہمارے ہاں اس تیسری دنیا کے ممالک میں بہت کم خیال کیا جاتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں سبزی کو دھونے کا جو پانی ہے اس کا کم سے کم معیار ہے کہ وہ پینے کے قابل ہو. ہاں بالکل صحیح، زبردست، یہ بات بڑی چیز، یعنی پینے کے قابل جو پانی ہے، ڈرنکنگ واٹر ہے، وہ کم از کم ہو جس سے آپ واش کریں. تو کجا ہم دیکھیں ہم کیسے کھالوں میں اور بڑے بڑے ٹرے اس میں پاؤں کے ساتھ ہم گاجریں صاف کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے شلگم ہے یا مولیاں ہیں. تو یہ چیزیں پانی جو ہے وہ سب سے اچھا پانی جو کوالٹی جو انسان پی سکتا ہے اس کے ساتھ دھو کر اگر آپ پیش کریں تو انسانوں کو بھی فائدہ ہے، کاش ہے تو، اور جو پیدا کرنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، نفع بھی ہوگا، کوالٹی بھی ہوگی، اور معاشرے کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی بن سکتی ہے. تو یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا میسج ہے کہ اگر آپ اس کو کاٹ برداشت کرنے کے بعد، ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پیش کریں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جس میں سب سے مین اس کا میرا خیال ہے پورے پروگرام کا جو ایک مین پروگرام ہے وہ ہے جی منصوبہ بندی. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال ہے کاشتکار حضرات یہ سوچتے نہیں ہے کہ مطلب کہ جب ہینڈلنگ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں اپنا ادھر منڈی تک، ایک تو میرا خیال ہے ان کی یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی ان کی یہ سرچنگ نہیں ہوتی کہ یہ منڈی کون سی جو تیز جا رہی ہیں، کس میں ان کا پروفٹ مل سکتا ہے.
اور دوسری میرا خیال ہے کہ ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے، مطلب کہ جو کیریج ہے یہ کر کے لے کے آتے ہیں، اس میں ان کی احتیاط نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ آپ لوگ اس کی پیکنگ کو، پلاسٹک کی پیکنگ ہے، دوسری اور بہت ساری پیکنگ ہے جو آج یہ کریٹ آ گئے ہیں، بڑے کاروگیٹڈ باکسز ہیں جو گتے کے باکس ہیں، اس میں اگر آپ ساری پیکنگ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کاشتکار زیادہ اپنے پیسے بچاتے ہیں، لیکن پیسے بچاتے بچاتے اپنی فصل کو خراب کر بیٹھتے ہیں. ایسے ہی ہے اپنی فصل کو خراب کر بیٹھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ اب جب اپنے پیسے نہیں بچائیں گے تو آپ کی جب فریش چیز جائے گی مارکیٹ میں، اس کا ریٹ بھی اتنا فریش ہی ملے گا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر بشار اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سوری آپ کو انٹرپٹ کیا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں جامن جو ہے نا، یہ بطور فصل کاشت کم ہوتا ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. بطور فصل کاشت کم ہوتا ہے. ایک ہمارا چک ہے ادھر سمندری تحصیل میں، تو وہاں پہ نا ایکڑوں کے حساب سے جامن لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جامن اتنے اچھے طریقے سے اس کو واش کرتے ہیں، پیک کرتے ہیں، اور اتنے اچھے طریقے کے کہ اسلام آباد منڈی میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 485 والا جامن ہوا ہے تو ہم لیں. تو اس طرح کی ہم مثال قائم کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ کا فلاں جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پیک کرتے ہیں، سبزی ان کی اچھی ہوتی ہے. تو یہ مثالیں قائم کریں تاکہ لوگ آپ کی سبزی کا انتظار کریں. بالکل. دیکھو کوالٹی جو ہے نا، یا برانڈ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ہمیں، آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز اچھے طریقے سے اس کو دکھائیں تو آپ لامحالہ بہت سارے گاہک تو سپرفیشل گاہک فوری طور پہ آپ آ جائیں گے. لیکن اگر عملی طور پہ آپ کی واقعی سبزی کوالٹی کی ہے، اس کی پیکنگ اچھی ہے، اس کی ٹرانسپورٹ اچھی ہے، تو یقین کریں لوگ انتظار کریں گے کہ میں آج جو ہے نا ظفر احمد کی سبزی لوں گا، میں فلاں قصور کی سبزی لوں گا. تو یہ ساری چیزیں ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ نظام پورہ ایک ہے قصور میں، وہاں پہ دیسی توری بہت کاشت ہوتی ہے. تو وہ دیسی توری کو یقین مانے اتنا بڑا ٹوکرا ہوتا ہے، اس میں وہ اتنی ترتیب سے لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر یہ گنی بیگ دیتے ہیں، اس کو گیلا کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک لیئر لگاتے ہیں. تو اس طرح ایک خوبصورت طریقے سے اگلاتے ہیں، ان کو کوئی رگڑ نہیں آتی، خرابی نہیں ہوتی. تو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم نے نظام مرغ کی دیسی توری کھانی ہے. تو اس طرح کے سر اگر ہم جب تک عمل نہیں کریں گے تو ہم کامیابی کی طرف جو ہے نا وہ ہمارا سلو ہوگا پیس. ہم مایوس نہیں ہیں. اور پھر ہم نے ایکسپورٹ کی طرف بھی جانا ہے، تو ایکسپورٹ میں اس سے بھی زیادہ توجہ ایسے ہی. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ابھی فی الحال ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. ہم لوگ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ واپس حاضر ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے جو پروگرام کیا ہے یہ بڑا زبردست پروگرام جا رہا ہے، اور اس سے کاشتکار حضرات بہت زبردست طریقے سے مستفید ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کے پاس بریک کے بعد آتے ہیں اور آگے پھر دوبارہ جو ہے تھوڑا سا انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بٹ صاحب یہ تو صدیوں سے سلسلہ آ رہا ہے. سبزیاں کاشت ہوتی ہیں ہر سال، موسم بدلتے رہتے ہیں. تو محکمہ زراعت توسیع جو ہے نا اس کے لیے باقاعدہ ایک 15 روزہ پیغام بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب کور پڑتی ہے، جب یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فوگ جو ہے، یا اس کے علاوہ اوس پڑتی ہے، نہیں اوس نہیں ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کورا ہوتا ہے، وہ کورا پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا ایک پیغام ہوتا ہے، جنرل پیغام. وہ یہ ہے کہ جب کورا پڑے تو ہم ایک تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کھیتوں میں دھونی دیں. ٹھیک ہے. بڑے بڑے گھاس پھوس کے گٹھے بنا کے ان کو آگ لگا دیں، دھواں چلتا رہے، تو اس سے بچت ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہلکا سا پانی لگا دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ
اس کورے کے اثرات سے بچ جاتی ہیں سبزیاں. تو مزید اس کے علاوہ ہم ایک اور جو اس کی واٹر گنز ہیں وہ اگر آپ وقفے وقفے سے کھیتوں میں لگا دیں تو وہ گنز سے وہ سپرنکل پانی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہے ہمارا عمومی میسج. باقی ایک بات ہم مسلسل کہتے ہیں کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو موسمی پیشین گوئی کا نظام پاکستان میں بہت اپ ڈیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ آج 4 بجے بارش ہونی ہے, رات 9 بجے بارش ہونی ہے. آج تو لوگوں کو کوشچن آج کل یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دستا ہے جی بارش کے بعد. تو یہ کاشتکار کو چاہیے کہ اس کو سامنے رکھے, ہمیشہ پیشین موسمی پیشین گوئی کو اس کے مطابق جو ہے وہ کھاد کا استعمال بھی کرے, اس کے مطابق سپرے بھی کرے, اس کے مطابق بھی پانی بھی لگائے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے زیادہ تو اہم یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو سائنسی طریقہ ہے وہ یہ ہے, یعنی کہ ایک پریکٹس وہ یہ ہے کہ ایسی اقسام کاشت کرے جن میں سردی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سائنسدان اس نہج پہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ایسی قسمیں پیدا کر رہے ہیں جس میں کورے سے اور اس سے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو پتہ ہے شدید سردی میں بعد اوقات سرکنڈا لگا دیتے ہیں سائڈوں پہ, جس کی اب نئی شکل یہ آئی ہے, ٹنل وغیرہ جو اوپر پلاسٹک کہ جو شیٹس ہیں وہ لگا دیتے ہیں طریقے سے. ٹنل کی مختلف اقسام آ گئی ہیں, اب گرین ہاؤسز ہیں, یہ سارا کچھ ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ٹیکنالوجی موجود ہے, ہم سردیوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک مسلسل ایک 10-15 دن کے لیے لگاتار انتہائی لو ٹیمپریچر ہو گئے اور بہت زیادہ کورا پڑ رہا ہے, تو اس میں ظاہر ہے وہ انسانی پہنچ سے باہر ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اس کے اقدامات یہی ہے کہ آپ سپرنکلنگ کریں یا آپ دھونی دیں, اگر آپ مسلسل کر سکتے ہیں تو بچ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ کوئی بھی ایسی چیز ناممکن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, مطلب کہ کوئی محنت کرنی پڑے گی زیادہ. تو اس میں یہ ہے کیونکہ ایک آتے ہیں 8-10-12 دن اس طرح کے آتے ہیں جس میں مسلسل اس طرح کی پوزیشن چل رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, بڑا اہم میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ پورے پنجاب میں کتنے ایکڑ جو ہے کاشت ہوتی ہے سبزیوں کی, اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, کاشتکار حضرات کو. جی کوئی غرض نہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ایک تو بات میں بتاؤں کہ آلو بھی ہمارا سبزی میں شامل ہے. جی بالکل, ہاں جی ایسے ہی ہے. تو آدھا آلو کاشت ہوتا ہے, باقی آدھی پوری سبزی ہوتی ہے. تقریباً 7 لاکھ ایکڑ کے قریب جی جو سبزیاں کاشت ہوتی ہیں پنجاب میں, جس میں 4 لاکھ کے کم و بیش جو ہے وہ آلو کاشت ہوتا ہے. تو باقی یہ ہماری سبزیاں ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں سبزیوں کا کاشت کا اتنا پوٹینشیل ہے. امریکہ کی رپورٹ کے مطابق اور بہت سارے ممالک کی جو ہے ریکوائرمنٹ ڈیلی کی, وہ تقریباً 300 گرام کے قریب سبزی ہے پر ہیڈ. تو ہمارے ہاں یہ 100 گرام بھی پوری نہیں ہوتی. اچھا, یعنی سبزی پوری نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم یہ رقبہ اس سے 3 گنا بھی کر لیں تو پھر بھی ہماری عوام کو یہ سبزی پوری آ جائے گی. تو کجا ہم یہ ایکسپورٹ کریں تو ہم اس کا رقبہ بہت وسیع کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں مارکیٹنگ کا سسٹم, ایکسپورٹ کا سسٹم, ہماری جو ہے کاشتکار جو ایکسپورٹر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, مختلف منڈیاں تلاش کرنا, یہ سارا گورنمنٹ بھی کرتی ہے کام, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور گورنمنٹ کو مل کر یہ ایسا کام کرنا چاہیے, منڈیاں تلاش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سبزی ہم ایکسپورٹ بھی کریں اور یہاں پہ بھی زیادہ لوگوں کو کھلانے کا بندوبست کریں. ڈاکٹر صاحب آ گئی نا, میرا خیال ہے فون گرو کا افتتاح ہوا ہے پچھلے دنوں میں پیرووال میں, اور وہ بنجر زمینیں بھی جو ہیں آباد ہو رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بڑا زبردست ایگریکلچر کو بوسٹ آنے والا ہے, اور بڑی مطلب کہ انٹرسٹ کے ساتھ پاک فوج بھی اس میں انوالو ہے, اور سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ملک کی ترقی کے لیے بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو مطلب میرا خیال ہے کہ اب ہماری ایکسپورٹ کی باری آ جائے گی میرا خیال ہے بڑی جلدی. کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے یہ بنیادی طور پر زرعی ملک ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. آپ یقین مانیں ہمارے وجود جو اس وقت قائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خوراک میں خود کفیل ہیں. ہمارے پاس گندم ہے, ہمارے پاس چاول ہے, ہمارے پاس مکی ہے, ہمارے پاس تشابہ پھل ہیں, سبزیاں بھی ہم کاشت کرتے ہیں, کھاتے ہیں, سارا کچھ اس کی وجہ کہ ہم پروڈیوسر ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ رقبہ بنجر کے علاوہ خالی بھی پڑا ہے. ہاں جی. پورا ڈیزرٹ جو ہے وہ ایکسپلور ہونے والا ہے, سارا کچھ.
تو یہ ہم بڑے شکریہ ادا کرتے ہیں ان اداروں کا جنہوں نے اس کی طرف توجہ دی. یہ کارپوریٹ فارمنگ ہے یا بنجر زمینوں کو آباد کرنا ہے یا اس پہ خصوصی زرعی سیکٹر پہ توجہ دینا ہے. تو یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے اور اس کے خاطر خواہ نتائج انشاءاللہ برآمد ہوں گے. ان دی لانگ رن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بنجر رقبے اور خالی رقبے اور جہاں پہ کاشت ہو رہا ہے اس کی پیداوار ہم اگر بڑھا لیں کوالٹی بڑھا لیں تو کوئی وہ وقت دور نہیں ہے جب ہماری معیشت بھی اچھی ہو جائے گی, ہمارا معاشرہ صحت مند ہو جائے گا, ایکسپورٹ بھی کریں گے, خود بھی کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ ایسی ہی بات ہوگی کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم اس کو 3 گنا زیادہ کر لیں تو 12 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ میرا خیال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈیلی الاؤنس ہے نا سبزی کا جو انٹرنیشنل معیار کے مطابق اس کا ہمارے پاس ابھی سبزی پوری پیدا ہی نہیں ہوتی. اس سے 3 گنا بھی اگر ہم کر لیں تو پھر بھی ہم لوکل سبزی پوری کرنے کے لیے ڈیلی الاؤنس پورا راشن پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس سبزی وہ کافی ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگ مطلب کہ گوشت وغیرہ بھی تو زیادہ کھاتے ہیں, گوشت خور زیادہ ہے نا, سبزی خور کم ہے ہمارے لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ چکن بھی ہے, مٹن بھی ہے, بیف بھی ہے, زیادہ چکن مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ سبزی پھر بھی بہت مہنگی ہے. سبزی تک ایکسیس جو ہے وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے پوسٹ ہارویسٹ کی بات کی ہے تو دور دراز منڈیوں میں جب سبزی جاتی, جب وہ منڈی سے پھر وہ سائیکل والا لے کے جاتا ہے, پھیری والا لے کے جاتا ہے, وہ پھر گاؤں میں ریڑھی والا لے کے جاتا ہے, تو جاتے جاتے تو سبزی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو ہم اگر اس پہ ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کریں تو ہماری سبزی کی مقدار, کوالٹی اور انسانی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر بشارت علی سلیم صاحب, آپ کا ڈائریکٹر ہارٹی کلچر ایکسٹینشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اچھی انفارمیٹیو گفتگو ہوئی ہماری موسم سرما کی سبزیوں کے بارے میں. آج کا جو پروگرام تھا موسم سرما کی سبزیوں پہ کاشت سے لے کر برداشت تک ہم نے تمام مراحل کے بارے میں ڈسکس کیا, اپنے کاشتکاروں حضرات کو ان کے لیے انفارمیشن پرووائڈ کی جو کہ ان سے مستفید ہونا چاہیے انہیں. اور سب سے بڑی بات میں ہر پروگرام میں اینڈنگ میں یہ کہتا ہوں کہ محکمہ زراعت پنجاب جو ہے وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور محکمہ زراعت پنجاب کو جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو ان کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی جو کوآرڈینیشن ہے, آپ لوگوں کا جو تعاون ہے آپس میں, یہ ایسا ہے کہ جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ جب آپس میں محکمہ زراعت پنجاب کے کسی بھی آفیسر کو بلاتے ہیں, جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اب آن کال پہ بھی وہ مطلب کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ہر قسم کی فیسیلیٹیشنز موجود ہیں, ہر قسم کی سہولیات ہیں محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے. آپ لوگ ان کے نمائندے سے رابطہ کریں, ان کے آفیسر سے رابطہ کریں, اپنی فصل دکھائیں, اپنی زمین دکھائیں, اپنا پانی جس طرح بھی ہے وہ آپ کو پورا ایک میرا خیال ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے محکمہ زراعت پنجاب میں کہ وہ آپ لوگوں کو پورا گائیڈ لائن کریں گے کہ آپ کی زمین کس قابل ہے, کون سی فصل اگا سکتی ہے, کس ٹائم میں کیا چیز ہو سکتی ہے, آپ کا پانی کیسا ہے, آپ کی زمین کی جو زمین کی مٹی ہے وہ کیسی ہے, یعنی کہ سوئل کی بھی مطلب ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے, پانی کی بھی ٹیسٹنگ ہے, اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ یہ فصل کاشت کریں, ان منڈیوں میں بھیجیں. اکانومک بھی مطلب آپ کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو پورا گائیڈ کرے گا. میرا خیال ہے کہ ایک عام کاشتکار جو کہ بالکل شاید کوئی چیز نہیں جانتا, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں بھی کوئی چیز نہیں جانتا تو میرا خیال ہے محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ مل کر اگر میں کوئی فصل باؤں تو وہ فصل بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ مارکیٹ تک پہنچا سکتے ہیں فریش, بڑے اچھے طریقے سے. بڑی اچھی معلومات ہیں اور میں کہتا ہوں کہ پیکنگ کی معلومات سب سے زیادہ جو 2-3 پوائنٹس تھے میں لکھ رہا تھا کہ ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے بالکل A to Z کہ آپ نے 2 مہینے پہلے سے یہ منصوبہ بندی کریں کہ فصل کون سی آگے بونی ہے. اس کے بعد جو اس کا پانی ہے, سیوریج کے پانی سے جو آپ اپنی کاشت کرتے ہیں, اپنا پانی لگاتے ہیں اس کو اپنی فصل کو, اس کو مت کریں, اس کو ٹریٹ کر کے کریں تاکہ بیماریوں سے بچا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں آن کال سروس کا بھی میں نے آپ کو بتایا یہ اقدام ہوا ہے. اس کے بعد سب سے بڑی, جب آپ فصل پہ اتنی محنت کر کے اس کو باری آتی ہے اس کی برداشت کی, اس کی کٹائی کی, وہ کٹائی کا طریقہ کار ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑا اچھا واضح طور پر بتایا کہ اس کا طریقہ کار کٹائی کا کیا ہے جس میں آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا, فصل جو ہے بڑی دیر تک فریش رہتی ہے. اس کے بعد اس کی پیکنگ کا مرحلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. پیکنگ کے مرحلہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پیکنگ کرنی ہے اور پیکنگ کے بعد آپ نے منڈیوں تک جانا ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بڑا اہم مرحلہ ہے. اس کو بھی فالو کریں, یعنی کہ پیکنگ اس طرح کریں کہ آپ کی چیز مارکیٹ تک منڈیوں تک فریش پہنچے گی تو آپ کو سب سے زیادہ اچھی فصل آپ کی جو ہے آپ کو اچھے پیسے ملیں گے. اس کے آپ کو جب بھی لازمی بات ہے کوئی چیز دکھاتے ہیں, ہم بھی جب کوئی چیز سے لینے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فریش چیز بڑی خوبصورت چیز لگتی ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں پیکنگ کے مرحلے
مرحلہ ہے جو کہ پوری فصل کی آپ اتنی نگہداشت کرنے کے بعد جب پیکنگ کی باری آتی ہے تو اس پہ آپ کوئی نیگلیجنسی لاپرواہی کر دیتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی آپ کی فصل کی جو پیداوار ہے اس پہ بھی آپ میرا خیال افیکٹ آتا ہے, اس پہ جو کمائی ہے اس پہ بھی افیکٹ آتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور ساری چیزوں کو محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ مل کر کام کریں. کوئی بھی کسی بھی مرحلے میں اگر آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ضرور ان کو کال کریں اور کال کر کے ان کی رہنمائی حاصل کریں. اسی وقت اب میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویک ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے آفیسر کے ساتھ. تب تک محمد ثاقب بٹ اپنے اینکر پرسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.